मुसलमानों पढ़ो, इल्म हासिल करो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, ग्रेजुएट बनो, टीचर बनो, आरडीओ बनो, सरपंच बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो। तुमको हर मैदान में आगे बढ़ना है। और याद रखो, कभी भी अपनी जबान पे ये लफ्ज नहीं लाना कि मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे जो गरीब हैं, तुम तारीख नहीं जानते गरीबों की। वो गरीब ही थे जिन्होंने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। वो गरीब ही थे जिसने मक्के की सरजमीन पर इनकलाब को बर्पा किया। वो गरीब ही थे जिसने उहद के मैदान में इनकलाब को बर्पा किया। वो गरीब ही थे जिसने करबला को अपने खून से रंग किया। वो गरीब ही थे जिन्होंने मवत्ता के मैदान में अपने कामयाबी के परचमों को गाड़ दिया था। गरीबी ताकत है तुम्हारे लिए, याद रखो। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालों, ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहाँ तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुताबिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दीजिए जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि आप कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे ज़माने तालिब इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, दो गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं, और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मरतबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअ फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता है उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे, अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, बड़ा फासिक है, इसकी बातों पर कौन यकीन करे। मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना, ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मरतबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की, छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में,
کوئی بڑا ادھر سے کودتا ہے، کوئی ادھر سے اچھلتا ہے، یہ تینوں اچھل کود ایسی مچائے ہوئے ہیں کہ اس مسافر کا آرام اور سکون غارت ہو گیا ہے. تھوڑی دیر تک کوئی برداشت کر لے گا، اور اس کے بعد مسافر دیکھ رہے ہیں دوسرے. بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اچھل کود تو بچے کر رہے ہیں، باپ ایک جملہ بھی ان کو منع نہیں کر رہا. نہ بڑے سے کہتا ہے کہ بیٹھ جا، نہ چھوٹے کو سنبھالتا ہے. اچھل کود کر رہے ہیں اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کونے میں. سامنے کے پیسنجر دیکھتے رہے اور کہا کہ کتنا بے غیرت آدمی ہے، بچوں کو ایسے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، بیلوں کی طرح ناچ رہے ہیں. اب کانا پھوسی بھی شروع ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب یہ زیادہ ہو گیا تو لاوا پھٹ ہی جاتا ہے لوگوں کا. کوئی کسی کی گود میں کود پڑ رہا ہے، کوئی اچھل کود کرتے ہوئے بچہ کسی کے ہاں لٹک جا رہا ہے. 1 گھنٹہ تماشا ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، بولنا شروع کر دیا. اور سب نے مل کر کے جب اس کو کوسنا شروع کیا، بھائی صاحب آپ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے ہیں. کہا کچھ تو تمیز سکھاؤ، سفر کے آداب تو بتاؤ. کوئی وہاں سے کود رہا ہے، کوئی یہاں سے کود رہا ہے، سارے لوگوں کا آرام غارت کر کے رکھا ہے ان بچوں نے. آپ باپ ہیں، آپ کو تمیز نہیں آتی، آپ کو تربیت کا انداز نہیں معلوم. سب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بھرائی ہوئی آواز نکلی، اس کی درد بھری آواز نکلی. کہا میں ان کو تربیت اچھی طرح سے دیتا ہوں، تمیز بھی ہے سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی صبح ان کی ماں میری بیوی کا گھر میں انتقال ہو چکا ہے. وہ میکے گئی ہوئی تھی، یہ بچے میرے پاس تھے. مجھے صبح خبر آئی ہے ان کی ماں کا اچانک دورہ پڑنے سے انتقال ہو چکا. میں نے ابھی تک ان بچوں کو بتایا نہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو. یہ جتنا اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ابھی گھر پہنچیں گے تو ان کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اپنی ماں کی مردہ لاش کو دیکھیں گے تو سارا اچھل کود چلا جائے گا. بس میں اس لیے ان کو اتنی دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ جتنی دیر خوشی منا سکے منا لیں، پھر زندگی بھر ان کو ماں کو کھونے کا احساس تو ستاتا ہی رہے گا. بس اتنا جملہ اس کا نکلا تو ہچکیاں بند گئی. جو بغل میں موجود مسافر تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب کوئی بچے کو اٹھاتا چومتا تھا، کوئی اس کو گود میں اٹھا رہا ہے. بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے اور یہ بندہ ان کو سفر پر لے جا رہا ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر کے لیے دوسرے مسافروں نے کیا کیا بدگمانیاں کر لی. میرے عزیزوں، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو خبر نہیں. کئی لوگوں کی زندگیوں میں سمندر موجیں مار رہا ہے اور آپ اسے دیکھ کر کے نہ جانے بے غیرت سمجھ لیتے ہیں، کبھی اس کو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں. یہ بدگمانیاں ہیں جو بندے کو یہاں تک لے آتی ہیں. اور بدگمانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام راضی فرماتے بندہ بسا اوقات کافر بھی ہو جاتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے بندہ، کیونکہ گمان پر اگر یقین کرنے لگ جائے. اس لیے بچو ان چیزوں سے. اور مومنوں کی عزت کو پامال کرنا یہ آسان نہیں. صرف اور صرف میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی ہدایت دے. یہ بہت باریک چیز ہے جس سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. میرے عزیزوں، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. سب کا حساب کتاب لکھنے کے لیے بھیجا ہے. سارے لوگوں کا اعمال نامہ مجھے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا. جب مجھے رب تعالیٰ نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا تو خواہ دوسروں کی زندگیوں میں کیوں دخل اندازی کروں، کیوں لوگوں کے متعلق گمان پال کر کے بیٹھوں. آپ کو اس روئے زمین پر جو بھیجا گیا وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا کے لیے. ہم اس کی رضا تو حاصل نہ کر سکے، اس کی عبادت میں کامل ہو نہیں سکے، اور دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں نے اپنی پوری انرجی خرچ کرنا شروع کر دی. عزیزان گرامی وقار، یہ پرفتن دور ایسا ہے. اب میں جو کس میں بتا رہا تھا زن کی، دیکھیں بسا اوقات بندے سے بندے کا گمان اپنی جگہ پر. آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں معلوم. یہ تو بندوں کا گمان ہے، لیکن بندہ رب سے جو گمان رکھتا ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو آسان مت سمجھے. یہ دماغ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اس پر کنٹرول بھی تو نہیں ہوتا ہے، کہاں تک جائیں گے گمان. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارے پاس آتا ہے گمان کے راستے سے. تم سوچنے لگتے ہو آسمان کو کس نے بنایا، یہ سوچ ہی تو ہے. تمہارا دل جواب دیتا اللہ نے بنایا. زمین کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا. چیزیں سوچتے جاتے ہو اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. اور یہ جب دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگے، تم نے اس کو نکیل نہیں تھامی تو یہ لے کر کے جاتا ہے دماغ
اخیر میں یہ گمان ڈالتا ہے پھر اللہ سے پہلے کیا تھا، یا پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں آ کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور تم شش و پنج میں رہ جاتے ہو. خود سے اگر کچھ سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پہلے ایسا تھا یا اللہ ایسا تھا، نعوذ باللہ، تو کفر ہو گیا. ایک گمان کے راستوں کو آزاد چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اسی لیے میاں ہم اور آپ تو چھوڑے، اولیاء کی بات بھی چھوڑے، امت کے جو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ صحابہ تھے. سب سے اعلیٰ قیامت تک پیدا ہونے والوں میں جو سب سے اچھے تھے، اللہ نے ان کو صحابی رسول بنا. صحابہ کرام بات کر رہے تھے آپس میں کس مسئلے میں؟ تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے متعلق بات کریں. تقدیر کے بہت سارے مسئلے، اس میں دماغ کی گرہیں ایسی آزاد ہو جاتی ہے، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے. یہ یقین ہے کہ نہیں آپ کا تقدیر؟ اور تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے. یعنی جو کچھ اچھائی یا برائی زندگی میں ہو رہی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا، یہ تقدیر ہے. اب بندہ یہاں سوچنے لگتا ہے اگر پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے تو وہی کرنا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گناہ کرتا ہے اس کے بعد بولنے لگتا ہے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا. کچھ بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہاں تو لکھا ہوا تھا، میں ایسا کر رہا ہوں. تقدیر کے مسئلے ایسے ہیں کہ بعض لوگ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میاں اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور ہے اس میں جو گناہ کرتا ہے، اور اگر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تقدیر نہیں ہے. ان مسائل میں گفتگو کرتے کرتے، گمان کرتے کرتے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. کچھ فرقے بھی بن گئے اسی بات، جبریہ، قدریہ. اب میں یہاں پر اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس مسئلے میں گفتگو زیادہ نہ کرو، تو عام لوگ تو چھوڑیں. اب زن کی قسمیں میں بتا رہا ہوں، گمان کی وہ 4 قسمیں بتائی گئی. امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں اس کی بیان کی. پہلا گمان حرام ہے، دوسرا گمان واجب ہے، تیسرا گمان مستحب ہے، اور چوتھا گمان یعنی نہ اس کے اوپر گناہ مباح ہے. اس کی قسمیں ہیں جس میں سے پہلا گمان جو حرام ہے، اور ایک گمان کو تو انہوں نے کفر بھی کہا ہے. پہلا گمان حرام، یہ سوچتا رہ جائے صرف اللہ کے متعلق ہے یہ سارے گمان کہ میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے سزا دے کر ہی رہے گا، اللہ مجھے عذاب ہی دے گا، یہ سوچتا رہے صرف اور صرف، تو امام ابو بکر جساس رازی فرماتے ہیں یہ گمان حرام ہے. رب قہار ضرور ہے، رب جبار ضرور ہے، لیکن غفار بھی ہے اور ستار. تم نے اگر صرف یہی گمان کیا کہ مجھے سزا دے گا، مجھے سزا دے گا، تو یہ گمان حرام ہے. اس پر مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے. ان کا گمان کیسا تھا؟ سوچتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کریم، کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہوگی وہاں بھی نہیں ہوگی، رحمت نے سزا آواز دی. ہاں گناہوں کے متعلق ہمیں تو گمان ہے کہ سزا ہوگی. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ تھی. یہ گمان ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں گمان اعلیٰ رکھو، اور رب تعالیٰ کے متعلق جب گمان کرنا ہو تو حدیث قدسی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. اب تمہارا آئی، یہ تمہاری مرضی ہے. اور حدیث کا آگے کا ٹکڑا بھی ہے فَلْيَظُنُّ مَا شَاءَ بِي، بندہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے. تم سخت قسم کا خدا گمان کر کے بیٹھے ہو، سختیوں کا سلوک ہو جائے. اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی ایک بار کہا تھا، جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کو اٹھانے سے پہلے تک وہ گھر والوں کو سب دیکھتے رہتے کون کیا کیا بول رہا ہے، اور اس کی ساری رپورٹ لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے آج اس گھر میں ایک جان کو ہم نے لیا، وہ لوگ میرے متعلق کیا گمان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اے مولا فلاں کہہ رہا تھا کہ میرے گھر پر بڑا ظلم ہو گیا، میرا عزیز بچہ لے لیا، میرے گھر پر ایسی چیز آفت آ گئی. سب باتیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جیسا میرے متعلق گمان کیا میں ان کے ساتھ ویسا سلوک کروں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر کسی گھر سے فرشتے جاتے ہیں جو نیک لوگوں کا ہوگا، رب تعالیٰ پوچھتا ہے یہاں کیا کہا جا رہا تھا میرے متعلق، کیا سوچا جا رہا تھا. فرشتے کہتے ہیں مولا ان کے گھر پر بڑی غم کی بات تھی،
بڑی مصیبت تھی، ان کے باپ کا انتقال تھا، لیکن ہر کوئی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ بار فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس سے بہتر ان کو نعم البدل دنیا میں دوں گا اور اس سے بہتر آخرت میں عطا کروں گا۔ دوستوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مفتی سلمان ندوی صاحب کی رہائی کے لیے دعا ضرور کریں۔ شکریہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔